अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा फातिमा फ्रॉम स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने इंटरव्यूज़ का सिलसिला, जिसमें रियल एस्टेट के बड़े बड़े नामों का हम इंटरव्यू करेंगे और उनके बारे में मज़ीद जानेंगे। सबसे पहले आज हमारे गेस्ट हैं वाइस चेयरमैन ऑफ काजी ग्रुप ऑफ कंपनीज, हु इज़ MD ऑफ मोटरवे सिटी एज वेल। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच सर, अपने बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। वेलकम। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि वाई रियल एस्टेट, आपने रियल एस्टेट को क्यों चूज किया? आपने किसी और बिजनेस की तरफ परसू क्यों नहीं किया? क्या आपके लिए आसान था क्योंकि एक फैमिली बिजनेस था, या आपका शुरू से इसमें इंटरेस्ट था? ये मिस फातिमा ऐसे ही था कि आज से तकरीबन कोई 18 साल पहले मैं जब वर्ल्ड टूर पे गया तो मैंने सर्च किया बहुत सारे कारोबार और बिजनेस को, और मैंने देखा कि रियल एस्टेट से अच्छा बिजनेस मैंने दुनिया भर में नहीं पाया। और वापस आके मेरे एक तो फैमिली बिजनेस भी यही था जी। और मेरे फादर 1989 से उन्होंने आगाज़ किया काजी ग्रुप ऑफ कंपनीज का, जो बढ़ते बढ़ते ऑटोमोबाइल, फूड और बाइक्स की मद में भी हम शामिल हो गए। और लेकिन हमारा कोर बिजनेस जो है ना वो रियल एस्टेट था और आज भी वही है, और उसी के नाम पे हम मजीद इंशाल्लाह फ्यूचर में भी प्रोजेक्ट ला रहे हैं। सर एज यू मेंशन्ड, आपको लगता है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारी बड़ी कंट्रीज जो हैं, बिग वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं, उनमें भी रियल एस्टेट का बिजनेस इतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना कि पाकिस्तान? जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। वहाँ पे थोड़ी सी नोयत डिफरेंट होती है यूरोप, अमेरिका या बाकी कंट्रीज में, लेकिन एशिया और मिडल ईस्ट वगैरह में ना रियल एस्टेट का बिजनेस का बूम हम सब देख रहे होते हैं कि हम थोड़े टाइम में एक तो सरमाए को भी डबल कर लेते हैं। आज इस्लामाबाद या इसके गिरदो नवाब में एक जात पेशा अफराद के लिए अपना घर बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है, और लेकिन इसी रियल एस्टेट से ना बहुत सारे लोगों ने करोड़ों और अरबों रुपए मुनाफा भी कमाया है और आज भी कमा रहे हैं इस पॉलिसियों से। सर आप हमें बताएंगे कि कितना टाइम हो गया है काजी ग्रुप ऑफ कंपनीज को काम करते हुए? और एज पर माई इंफॉर्मेशन इट्स बीन 30 years के जब से काजी ग्रुप ऑफ कंपनीज काम कर रहा है रियल एस्टेट में, तो आपको क्या लगता है उस टाइम में और इस टाइम में कोई फ़र्क आया है, कोई प्रोडक्टिव चेंज आया है रियल एस्टेट की दुनिया में, या सिर्फ सेम ट्रैक पे चल रही है? जी बिल्कुल, हमें तकरीबन 32 years के करीब हो चुके हैं, और 1989 में मेरे फादर ने इस कंपनी का आगाज़ किया था। तो उस वक्त हम बिल्कुल स्मॉल और छोटे प्रोजेक्ट से काम करते थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों कनाल के ऊपर हमारे टाउन और गवर्नमेंट से अप्रूव शुदा टाउन हम जो है ना मार्केट कर रहे हैं। और जो सबसे अहम चेंज है वो आजकल के दौर में एक शानदार डेवलपमेंट लोग देख रहे हैं। दूसरे शहरों में भी ऐसे प्रोजेक्ट आ चुके हैं जिसमें कुशादा सड़कें और अंडरग्राउंड बिजली कंसेप्ट जो है वो शामिल किया गया है। जबकि पहले सड़कों का फुकदान होता था और कारपेट नहीं होती थी, आज उसकी निस्बतन जिस तरह इस्लामाबाद में हमें देखते हैं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये प्राइवेट डेवलपर भी अब अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। ये खुशाइन है हमारे लिए, इस मुल्क के लिए खासकर। सर अगर हम कोई भी बिजनेस देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका परसेप्शन क्या है आम आवाम को, राइट? हम देखते हैं कि रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत पुराना है पाकिस्तान में, लेकिन क्या वजह है कि इसका परसेप्शन उस तरह से इतना पॉजिटिव नहीं है? लोग आज भी डरते हैं किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि क्या पता इसको कल को NOC नहीं मिलेगा या ये इलीगलाइज हो जाएगी। तो इसकी क्या वजह है? हालांकि देखा जाता है कि बहुत से बिल्डर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं। एज काजी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि आज भी लोग बहुत डरते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, और जो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं उनको भी ये बात बहुत परेशान करती है कि आया कि ये सोसाइटी बन भी जाएगी या इस पे स्टे लिया जाएगा। इसकी क्या वजह? जी बिल्कुल, रिसेप्शन थोड़ा बैड भी है और अच्छा भी है, बल्कि मैं समझता हूँ कि आजकल के हालात में कुछ बेहतर हुआ है पहले की निस्बत। क्योंकि पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल्स के बगैर बहुत सारे टाउन बनाए जाते थे, और किसी के पास अगर सेल ज़्यादा कर दी हो और उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ जाती है, और आज भी यही प्रॉब्लम्स आती हैं कि टाउन्स की अप्रूवल्स नहीं है, टाउन्स की लोकेशन अच्छे ना होने की वजह से लोग डिस्टर्ब होते हैं। और तीसरी अहम चीज़ जो डेवलपर की तरफ से गलती सरजद होती है कि अक्सर टाउन जो है ना अपनी लिमिट से ज़्यादा सेल कर देते हैं।
اگر ان کے پاس 4,000 پلاٹ وہ ان کے ٹاؤن کے اندر موجود ہیں تو وہ 8 سے 10,000 پلاٹ سیل کر دیتے ہیں، جو کہ اینڈ بائر کے لیے اور انویسٹرز کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ پروجیکٹ ڈیلے ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات یہ ہے کہ لوگوں کو وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے. تو یہ ایک بدنامی کی بیسک وجہ ہوتی ہے. ایک گورنمنٹ کی سیکیورٹی ضرور شامل ہو جاتی ہے کہ اس ٹاؤن کو اپروول جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے ہے، تو ایک تحفظ رہے گا کم سے کم. سر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کووڈ نے ہر بزنس کو بہت افیکٹ کیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کو بھی اسی طرح سے افیکٹ کیا ہے، یا اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک بوم بھی کریٹ ہوا ہے جب سے کووڈ سٹارٹ ہوا ہے، لاک ڈاؤن ہوا ہے، تو بہت سے بزنس مین ریئل اسٹیٹ کی طرف بھی شفٹ ہوئے ہیں. سر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بزنس میں اس کا پرسیپشن بڑا ضروری ہوتا ہے کہ لوگ کیا پرسیو کر رہے ہیں اس بزنس سے. ہم ریئل اسٹیٹ میں دیکھتے ہیں کہ بہت سالوں سے، بہت دہائیوں سے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہو رہا ہے، لیکن اس طرح سے پرسیپشن اس کا اتنا پازیٹیو اور کلیئر ابھی تک لوگوں کو نہیں ہوا. لوگ ڈرتے ہیں آج بھی کسی چیز میں انویسٹمنٹ کرنے کے کہ آیا اس سوسائٹی کو NOC ملے گا یا نہیں ملے گا، اگر یہ سوسائٹی اللیگلائز تو نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے، یہ کیوں پازیٹیو نہیں ہو پایا آج تک؟ کیونکہ ایز وی نو، ایز یو نو، قاضی گروپ آف کمپنیز جیسے جو پرومس کرتا ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے. اسی طرح بہت سے بلڈر اور ریئل اسٹیٹ آنرز ہیں جو جس بات کی کا پرومس کرتے ہیں وہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آج بھی لوگ ڈرتے ہیں، اس کی پرسیپشن کیوں کلیئر نہیں ہو رہا؟ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی پرسیپشن اصل میں دیکھیں جی ریئل اسٹیٹ میں اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے سوری، اور اس میں زیادہ تر میں سمجھتا ہوں قصوروار بلڈر ہی ہیں جنہوں نے گورنمنٹ سے اپروول کے بغیر پروجیکٹ شروع کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہوتا تھا. اور پلس آج کل جو اور مسائل ہیں کہ لینڈ کی لوکیشن اچھی نہ ہو، اور لینڈ ضرورت سے زیادہ ہے اگر بلڈر سیل کر رہا ہو تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ انویسٹر اور اینڈ بائر کو نا ایک نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے اعتماد کی کمی ہوتی ہے، اور اچھے کام کرنے والے بھی اس کا پھر جرمانہ بھگتنا پڑتا ہے ان لوگوں کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلڈرز کو اور جو اچھے کام کرنے والوں کو ان کو چاہیے کہ اپروولز کی گورنمنٹ کی NOC کے بغیر آپ پروجیکٹ اناؤنس نہ کریں، اور دوسرا آپ اپنی لمٹ سے زیادہ سیل نہ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس فیلڈ پہ لوگوں کا اعتماد بڑھے گا اور اس میں سرمایہ کاری بڑھے گی، اور یہ ملک اور معاشرے دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. سر اسی کوشچن میں سے آپ نے جیسے بات کی کہ بلڈر جو ہے وہ ری سیل کر دیتے ہیں، تو یہ چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے کہ ایک پلاٹ ایک دفعہ ہی سیل کیا جائے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی پالیسی حکومت کی طرف سے یا کوئی ایسی اتھارٹی بنائی جائے جو اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس رکھے ان چیزوں پہ، اینڈ میک شیور کرے کہ ایک پلاٹ صرف ایک دفعہ ہی بکے، نہ کہ وہ جو فائلز والا سسٹم ہم دیکھتے ہیں بہت سے اسکینڈلز ہوئے ہیں، وہ آپ کیا کہیں گے اس پہ کہ ہونی چاہیے اس طرح کی پالیسیز اور اتھارٹیز یا نہیں؟ جی بالکل اسی طرح ہونا چاہیے. ایک تو اینڈ بائر اور انویسٹر کے مفاد کا تحفظ ہونا بڑا ضروری ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور دوسری ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہروں کے شہر جو ہے نا بغیر پلاننگ کے ڈیولپ ہو چکے ہیں، اور پھر بعد میں ان کے لیے بجلی اور باقی سورسز کی کمی آ جاتی ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی انکار ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپروول نہیں لی، جبکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے سیکٹرز، بہت سارے ایریے اسلام آباد اور اس کی گرد و نواح دیکھیں تو بغیر اپروول کے ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کی زیر نظر ہی ہو رہے ہیں. اگر گورنمنٹ چاہتی تو یہ غلط انفراسٹرکچر ڈیولپ نہ ہوتا اور آج لوگوں کو تکلیف نہ ہوتی. آج سپریم کورٹ کراچی میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ کافی ساری بلڈنگز کو گرانے کی آرڈر جاری کر رہے ہیں. تو میرا یہی حکومت وقت سے درخواست ہے کہ ہم یہ چیز ہونے سے پہلے روک لیں، کہ ایک غیر قانونی کام ہونے سے پہلے روکیں، کیونکہ بعد میں لوگوں کا کروڑوں اور اربوں روپے کا سرمایہ لگا ہوتا ہے، اور اس کا تحفظ نہ گورنمنٹ کر سکتی ہے نہ کوئی اور ادارے پھر کر سکتے ہیں. تو اس میں گورنمنٹ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ایک تو گورنمنٹ کی جگہوں پہ لوگ پروجیکٹ نہ کریں، اور ایک اپروول کے بغیر نہ کریں تاکہ بعد میں پریشانی نہ اٹھانی پڑے. سر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کووڈ کے ٹائمز میں ہر بزنس کو بہت نقصان ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کو بھی اسی قسم کا نقصان ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو کتنے ٹائم میں اس نقصان کو ریکور کر لیا جائے گا؟ لیکن ایز پر انفارمیشن
مجھے لگتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں بوم آیا ہے بہت زیادہ کووڈ ٹائم جب سے اسٹارٹ ہوا ہے. بہت سے بزنس مین ہیں جن کے بزنس بند ہو گئے, انہوں نے ریئل اسٹیٹ کی طرف شفٹ کر دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے یا آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے اس کووڈ ٹائمز میں؟ جی اسیسمنٹ آپ کی بڑی شاندار ہے جی. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں تقریباً کوئی 30 ایئرس کام کیا ہے, اور 30 ایئرز میں پاکستان میں گرو کرنے والا بزنس جو ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ میں دیکھا ہے. اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی انڈسٹری ابھی اتنی گرو نہیں کر رہی جتنا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کر رہے ہیں. اور آٹو موبائل ہو گیا, باقی ہو گیا, یہ ہم باہر پہ انحصار ہیں, جبکہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن بزنس چاہے کسی بھی حالات میں ہو تو انہوں نے پاکستان میں ترقی کی ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان میں باہر سے سرمایہ بھی آیا ہے, اور خاص کر ہمارے اوورسیز بھائیوں کا. اور اس کووڈ کے دنوں میں بھی بہتری رہی ہے اور مایوسی نہیں رہی, خاص کر کنسٹرکشن کی فیلڈ میں. تو گورنمنٹ اس متعلق اگر مزید پالیسیاں نرم کرے تو آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑی صنعت کے طور پہ ابھرے گی. صحیح سر, ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کچھ پالیسیز دی ہیں. اب ریئل اسٹیٹ کو ایک انڈسٹریل ہب قرار دے دیا ہے جو کسی حکومت نے پہلے نہیں دیا, رائٹ؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف پالیسیز پاس کر دی گئی ہیں, ایک بل پاس کر دیا گیا اور ان پالیسیز کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ والی جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ریئل اسٹیٹ کے کام میں رکاوٹ بھی پیدا کرتے ہیں, اس کو ایزی کرنے کی بجائے اس میں کافی ہرڈلز پروڈیوس کرتے ہیں؟ تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے یا سپورٹ کر رہی ہے ریئل اسٹیٹ کو یا نہیں؟ اصل میں سمجھتا ہوں جی گورنمنٹ کوئی بھی ہو, کسی بھی پارٹیز کی ہو, اگر وہ اس میں نرمی پیدا کرے گی, اس کے رول ریگولیشن ایزی بنائے گی, اور خاص کر ٹیکس کی مد میں اور اوورسیز کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس فیلڈ میں مزید بہتری آئے گی. اور اس موجودہ گورنمنٹ نے بھی کچھ سٹیپس لیے ہیں ایسے کہ کنسٹرکشن کے شعبے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک خاص اسکیم متعارف کرائی ہے, اس سے بڑا فرق پڑا ہے مارکیٹ میں. اور ابھی سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے ٹیکس ریورس کیے ہیں, یہ خاص کر زمین پرچیزنگ اور دوسرے معاملات کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے بھی آنے والے دنوں میں بڑی بہتری آئے گی, اور مزید ایسے قانون بنائے جائیں کہ جس سے غیر اپروول والے پروجیکٹ کو روکا جائے, اور دوسرا جو لیگل پروجیکٹ ہیں ان کے لیے راستے آسان کیے جائیں. صحیح ٹھیک ہے سر. اب لاسٹ میں ہم بات کریں گے آپ کے اپنے پروجیکٹ کی, موٹر وے سٹی, جس کے بارے میں ہر جگہ بات ہو رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کب تک پوزیشن دے دی جائے گی, اور اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں تھوڑا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کہاں تک کام ہو چکا ہے, کتنا رہ گیا ہے, اور انویسٹمنٹ اگر لوگ کرتے ہیں تو پروفٹ مارجن کس حساب سے. آپ ذرا اس پہ روشنی. جی بالکل, ہم نے اصل میں اس سے پہلے بھی کافی پروجیکٹس کیے ہیں. ہم نے مری کے اندر پروجیکٹس کیے ہیں. ایک ہمارا پہلے موٹر وے سٹی کا ایک فیز تھا جو کہ ہم نے انتہائی کم پرائز پہ لوگوں کو دیا ہے. اس کے علاوہ شہر میں ہمارے کچھ کمرشل پروجیکٹس تھے. الحمدللہ ہماری جو کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ جو کمٹمنٹ ہم نے لوگوں سے کی ہے وہ ان ٹائم پورا کیا ہے, اور اسی اعتماد کی بنیاد پہ لوگوں نے ہم پہ مزید ٹرسٹ کیا اور کر رہے ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ اس پروجیکٹ موٹر سٹی ایگزیکٹو بلاک میں بھی ہم لوگوں کے اعتماد پر پورا اتریں. اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اس کی لوکیشن کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ ایئرپورٹ سے تقریباً 7 منٹ کے فاصلے پہ, اور موٹر وے سے 10 منٹ کے فاصلے پہ, اور سی پیک سے تقریباً 2 منٹ کے فاصلے پہ واقع ہے. اور بڑی شاہراہ ہونے کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اور ہم نے اس کو سیل کرنے سے پہلے, آپ لوگوں کے پاس لانے سے پہلے, ہم نے گورنمنٹ سے اپروولز بھی اس کی لی, اور اس کے بعد ہم نے آپ لوگوں کو متعارف کرایا کہ یہ ہمارا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. اور اس میں ہم نے خاص خیال رکھا ہے کہ دور جدید کے مطابق جدید ترین انفراسٹرکچر اس میں لایا جائے. اس کی کشادہ سڑکیں اور انڈر گراؤنڈ بجلی, اور اس کے علاوہ جو آنے والے دنوں میں ایک مشکلات پیش آ رہی ہیں اس پاکستان میں وہ ہے پانی کی. جی. اور الحمدللہ ہمارے پروجیکٹ کے ساتھ گورنمنٹ نے ایک 5 سے 10 ہزار کنال کے اوپر نا ایک بڑا ڈیم تعمیر کر رہے ہیں, اور وہ ڈیم کا کچھ حصہ ہماری کیسانا ڈیم بالکل آپ نے سنا ہوگا.
اور اس کی وجہ سے ایک تو ہمارے ٹاؤن کے اندر پانی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ایٹماسفیئر اس جگہ کا اچھا رہے گا، اور ہم اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کا کام ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اور مین روڈیں آغاز کر دی ہیں. ابھی مسجد کا افتتاح ہم نیکسٹ منتھ انشاءاللہ کریں گے، اور پلس اس کے اندر پارکس اور کچھ اور چیزیں بھی شروع کر دی ہیں. تو ہم جلد ہی اپنے ٹاؤن کو نا بنگو روڈ کے اوپر بھی لنک کریں گے، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی یہ انویسٹر اور اینڈ بائر دونوں کے لیے بینیفیشل ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی وقت دیا اور تمام مشکلات اپنی شیئر کی کہ کیا کیا ریئل اسٹیٹ میں مشکلات آتی ہیں، اور اپنی جرنی ہمارے ساتھ شیئر کی. تھینک یو سو مچ. جی آپ کا بھی شکریہ، اور اسمارٹ وے کنسلٹنٹ کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یاد رکھا. تھینک یو. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے نہ صرف موٹر وے سٹی کے بارے میں بات کی، قاضی گروپ آف کمپنیز کے بارے میں بات کی، بلکہ ریئل اسٹیٹ کی دنیا کی تمام اتار چڑھاؤ کے بارے میں بھی بات کی. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا.